जिस तरह पाकिस्तान में मुल्ला तबका जो है उसने बहुत ज़्यादा तनकीद कादियानियों के ऊपर की, जो दुरुस्त भी है, और ज़ुबानी तौर पे उन्होंने जितना कंडेम कादियानियों को किया है, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यही मुल्ला तबका जो है कादियानियत की बका के लिए दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर सबसे ज़्यादा कारआमद मुल्ला ही साबित हुए कादियानी मुफाद के लिए। तो पाकिस्तान से जो है कम होता हुआ मिटती हुई कादियानियत का रिवाइवल जो है वो मुल्ला ने उसमें भरपूर हिस्सा लिया मिड 70s में, और अर्ली 50s में भी जब ऑपरेशन हुआ तो मुल्लाज ने बिट्रे किया, और उसकी वजह यह है कि 1953 से लेकर 1970s तक खुले तौर पर कादियानियत जो है पाकिस्तान में पेनिट्रेट करती गई। ये सारा कुछ मुल्ला तबके की गद्दारी की वजह से हुआ, ये तारीख का हिस्सा है। इसी तरह जिस सहूनी, जिस अमेरिका, जिस मगरब के खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रोपोगंडा, उनके खिलाफ नारेबाजी, उनको नाबूद करने का और उनको काफिर आज़म और मालूम नहीं क्या क्या जो नाम दे के जिस तबका फ़िक्र ने इसको बहुत ज़्यादा किया है वो नाम नहाद जिहादिस्ट हैं। लेकिन पूरी तारीख की गवाही, सच्ची गवाही यही है कि यही नाम नहाद जहादिस्ट जो हैं उन्होंने अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी तो की, लेकिन सहूनियों को, अमेरिका को सुपर पावर, वाहद दुनिया की मिलिट्री सुपर पावर बनाने में सबसे अहम इम्पोर्टेंट जो रोल अदा किया है इसी जहादी, सोकोल्ड जहादियों ने किया है। ये बात हम अगर इसको नज़रअंदाज कर दें इस हकीकत को, तो फिर मैं समझता हूँ कि उम्मत की फलाह जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फिर इमाम महदी के ही इंतज़ार में रहना चाहिए हमें। तो ये एक सच्चाई है। इन्होंने हमेशा, जैसे मैं बारहा बयान कर चुका हूँ, और मैं ही वो आदमी हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर इस सच्चाई को मैं बारहा अपने अल्फाज में दोहराता रहता हूँ कि उसको रिपीट भी करना पड़ता है कि बात ये है कि जनाब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि उनका यहूदी रियासत बनानी थी उन्होंने, तो इसलिए यहूदियों ने बहुत माहिराना तरीके से क्लेवरली मूव किया, और मुसलमान यूथ की जो मिलिटेंट ख्यालात रखते थे उनकी पूरी तवज्जो जो है मुल्हिद मुनकर कम्युनिस्टों के खिलाफ करके, तो जहाद अगेंस्ट एथिस्ट के खिलाफ अहले किताब का इत्तेहाद, और ये, और अहले किताब क्या थे, वो अहले हदीस, वहाबी, देवबंदी, ये लोग थे, और आज भी वही हैं। तो जनाब उन्होंने क्या किया, इसराइल बन रहा है, बनने दो, लेकिन हम लेनिनिस्ट और मार्क्सिस्टों का कल को मार देंगे और उनको ख़त्म कर देंगे। ये एक खुली किताब है तारीख की। अगर कोई इससे सबक लेना चाहे तो मैं समझता हूँ इस्लाह हो सकती है। अदरवाइज़ मौलवियों की बातें सुनोगे कि जहाद और ये और वो और अल्लाह अकबर, गले काटना, ये इस्लाम नहीं है मेरे भाइयों। तो खैर मकसद क्या है, जो चीज़, क्योंकि इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा अपनी वीडियोस में ये बारहा तज़किरा कर चुका हुआ हूँ कि आज की जो जनरेशन है वो अपने दोस्त और दुश्मन को पहचाने। तो यहाँ जो चीज़ हमें समझनी चाहिए वो ये है कि बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि 1973 की और जो मुसलमानों की और इसराइल की जंग हुई थी उसमें इसराइल ने रियलाइज़ कर लिया था कि भाई बात यह है कि 2-3 अरब मुल्क अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो
ہمیں جو ہے پیچھے دھکیل سکتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ شکست دے سکتے ہیں. اور اب یہاں تو 74 کی اب کانفرنس ہو رہی ہے جناب لاہور کے اندر. بھٹو نے کہا کہ اسلامی وہ ملکوں کا دفاعی اتحاد بناؤ، ایک اسلامی ملک پر حملہ جو ہے سارے. یہ اگر ہو گیا پھر تو اسرائیل ختم ہو جائے گا. تو اس کے بعد جو کچھ ہوا، کیونکہ قادیانی ایلیمنٹ پاکستان میں سٹرونگ تھا، بھٹو کے زمانے میں بھی سٹرونگ تھا لیکن ہڈن تھا. اوکے، تو وہ ایون ذوالفقار علی بھٹو کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی پارٹی میں کتنے جو ہیں وہ قادیانی ہیں. پیپل لائک رامے، پیپل لائک کیا بولتے ہیں اس کو، مبشر، اے جے رحیم اور حفیظ کارداد اور بہت سارے. تو اسی طریقے سے وہ ہڈن قادیانی فوج وغیرہ میں ضیاء الحق جس کی شہرت مسلمان وہ قادیانی تھا. اور بہرحال جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ کس طریقے سے بھٹو حکومت کو ٹوپل کر کے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا. اور یس، اس کو ایلیمینیٹ کرنے میں سب سے جو بڑا اہم فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ بھٹو کو سے انتقام لیا جائے کہ اس نے 74 میں جو نان مسلم ڈکلیئر کیا تھا، کیونکہ اس کے مرڈر میں سب کے سب جو انوالو تھے وہ قادیانی تھے. تو یہی ہمیں ملتا ہے کہ یہ پروسیس، عرب سپرنگ کا پروسیس بھٹو کے ٹوپل ہونے سے شروع ہوا تھا. اوکے، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ہمارے لوگوں کی کتنی شارٹ میموری ہے. ابھی یہ انٹرنیٹ ایج کے زمانے میں، اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہنری لیوی نے ایک پروگرام بنایا جو زائنسٹ ہے اور بہت پاورفل زائنسٹ ہے، کہ اب ہم جو ہیں وہ جمہوریت کے نام پہ اوپر انہوں نے وہاں تونش سے سٹارٹ کیا. اور اصل ان کا ہدف نہ تونش تھا، نہ مصر تھا، نہ ہی کوئی اور. ان کا اصل ہدف جو تھا وہ کیا بولتے ہیں، لیبیا تھا، اور اس کے بعد سیریا. لیبیا میں وہ پوری طرح سے کامیاب ہوئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لیبیا جو افریقہ کا خوشحال ترین ملک تھا اور دفاعی طور پہ بھی کافی کمپیئر ٹو ادر عرب کنٹریز، اس نے رشین اور فرینچ ٹیکنالوجی کے ویپن وغیرہ، اور حتیٰ کہ وہ ایک وہ اپنی فوج بھی بنا رہا تھا جو افریقن، حتیٰ کہ اس نے وہ بھٹوز کو بھی یہی کہا تھا کہ تم پاکستان سے لوگوں کو لاؤ کوئی 10-20 ہزار کے قریب، تو ان کو آرمی، لیبین آرمی میں جو ہے وہ بھرتی کیا جائے گا. انفارچونیٹلی بھٹوز نے زیادہ لوگ نہیں اکٹھے کیے، کوئی 700-800 اکٹھے کیے اور ان کو لیبیا بھیج دیا، تو جس سے قذافی بہت اپسیٹ ہوا تھا. تو خیر وہ یہی چاہ رہا تھا کہ میں ایک مضبوط فوج بنا لوں، اور پھر یہ ہے کہ امریکنز اور اپنے جو تھریٹس ہیں ان کو میں اس قابل ہو جاؤں. تو جو پاکستان کا اس نے بھٹو کے زمانے میں جو فنانس کیا تھا ایٹمی پروگرام، اس میں بھی وہی یہ تھا کہ اگر پاکستان ایٹم بم بنا لیتا ہے تو جو 1-2 ایٹم بم ہمارے پاس بھی ہوں گے تو ہم افریقہ کو ڈومینیٹ کر سکیں گے، اور ویسٹ کے تھریٹ کو جو ہے وہ اکثر اپنے بیانات میں کہا کرتا، ہم مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں، مرنے سے امریکن ڈرتے ہیں، چاہے بم سے، ایٹم بم سے ہو یا چاہے گولی سے. بہرحال وہ جمعہ کل کی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے انہوں نے جناب وہ قذافی جو کہ مسلم امت کے لیے جو ایفرٹ کر رہا تھا، اپنے ملک کو اس نے کافی ترقی دی تھی. بھئی جمہوریت کا صرف ایسے ملکوں میں ہی کمپین اور کیا گیا کہ یہ تحریک چلائی جائے جمہوریت کے نام پہ.
جو امریکی مفادات کے اوپر پورے نہیں اترتے تھے. لیبیا سے لے لیں، پھر ہم دیکھتے ہیں الجزائر، اور پھر کیا بولتے ہیں سیریا اور یہ اور وہ. اب جمہوریت سعودی عرب میں کیوں نہیں، قطر میں کیوں نہیں؟ تو بات یہ جمہوریت کا نام استعمال کیا گیا تھا. آج اگر قذافی کی ڈکٹیٹرشپ کو موجودہ حکومتوں سے کمپیئر کریں تو مجھے معلوم ہے کہ لیبین جو ہے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. نہ ہمیں آزادی ملی، نہ جمہوریت ملی، اور بلکہ قذافی کے دور میں ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر تھا، فیسلٹیز تھیں، سوشل ریفارمز وغیرہ ہر چیز. اب تو کچھ بھی نہیں ہے. لیبیا جیسا رچ کنٹری میں جو ہے وہ جو تھوڑی سی پاپولیشن آئل کی دولت سے مالا مال، اور بہت پھر قذافی نے بھی بہت زیادہ وہاں ترقی کے کام کیے، فیکٹریز لگائیں، اور حتیٰ کہ پانی کا وہاں مسئلہ تھا. جب میں 1980 اور 82 میں دوبارہ گیا تو ڈرنکنگ واٹر ہمیشہ وہاں پر پرابلم ہوتی تھی. لیکن اس نے جو بہت بڑا ایک پروجیکٹ شروع کر کے عوام جو آج پانی پی رہے ہیں وہ اس پروجیکٹ کی ورنہ تو ان کا وہاں کا پانی اتنا کیا کہتے ہیں کھارا نمکین ہوتا تھا کہ بس شروع میں تو بہت پرابلم ہوئی ہمیں ایڈجسٹ ہونے میں. تو اینی ہو، اب یہی عرب سپرنگ کے نام پر جو ہے سیریا میں بھی انہوں نے یہ کیا کہ جی ہم جمہوریت کے لیے، حالانکہ وہ جمہوریت کی تحریک نہیں تھی، وہ ٹیررزم کی تحریک تھی بھائی. ابھی آپ دیکھ لیں وہ مطلب اس یعنی 80 کی 1984 میں بھی اسی طریقے سے انہوں نے ایک سٹی پر قبضہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. لوگوں کی بے انتہا قتل عام ہوا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سیرین آرمی کو جو ہے وہ آرمی جو اس لیے تیار کی گئی تھی کہ اسرائیل کے تھریٹ کو، اس آرمی کی، اس ایجنسیز کی، ان کا سارا رخ اب انٹرنلی کہ بھئی اخوان المسلمین والے پھر کوئی بغاوت نہ کر دیں، پھر کوئی شور شرابہ اور اس قسم کی کوئی خون خرابہ نہ کر دیں، تو وہ فوکس ادھر ہو گیا. تو اس میں جو لیبین گورنمنٹ کی جو اسیسمنٹ تھی 80 کی 84 کی جو بغاوت تھی وہ یہ تھی کہ یہ سارے اخوان المسلمین جو آئے تھے انہوں نے حما سٹی پر قبضہ کر لیا تھا، اور سارا جو ڈھانچہ تھا وہاں کا ریاستی اس کو تباہ کر کے، جتنے بھی آرمی کے لوگ تھے وہاں، جو پولیس کے لوگ تھے، جو سویلین تھے، لٹرلی دے کاٹ دیئر تھروٹس، اور بالکل وہ فٹ بال کھیلنا شروع ہو گئے. اور یہ فٹ بال کوئی مطلب یہ ایک شیطانی ریچول ہے جو بہرحال لوگوں کو بعد میں پتہ چلے گا. تو یہ ایسا ہوا وہاں پر. اب سیرین جو ہیں، سیرین گورنمنٹ جو وہاں کیا باسسٹ تھے، باسسٹ کوئی اسلامسٹ نہیں تھے، کوئی لبرل سوچ رکھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یقیناً ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ جو سو کولڈ فنڈامنٹلسٹ جہادسٹ ایلیمنٹ ہے یہ کوئی اسلامسٹ نہیں ہے بلکہ یہ زائنسٹ ہیں. وہ اس سوچ کے اوپر جو ہے وہ متفق تھے. تو اس لیے اگر یہ غالب آ گئے تو ہمارا ملک اسرائیل کا حصہ بن جائے گا. یہ 84 میں یہ حافظ الاسد کی پرانی اگر آپ دیکھ لیں، ایک ترجمان بھی بٹھا لیں، جو وہ کہہ رہا تھا وہ ایز اٹ از آج ہوا ہے. اوکے، تو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش تھی کہ جمہوریت کے نام کے اوپر جو خوارج کی طاقتیں ہیں ان کو غالب کیا جائے، اور وہ ہو گئی.
جب یہ پہلا ان کا حملہ ہوا تھا 2011 میں، تو اس وقت بھی میری ویڈیوز ہیں یہاں پر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے اس کا مقصد جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کی طرف ٹوورڈز گریٹر اسرائیل ہے، کہ یہ جہادسٹ نے حلب سٹی پہ شہر یہ 2011 میں جو کیا ہے، تو یہ سب سے پہلے وہ جتنے ان کے بیٹریز ہیں، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، جو دفاعی تنصیبات تھیں ان کو ڈسٹروائے کر دیتے تھے. کس کے لیے؟ ٹو میک اسرائیل کے حملوں اور اس کو سموتھ کرنے کے لیے جو ہے وہ. تو اس وقت تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. آج میری وہی بات کو اگر آپ کمپیئر کریں اس سچویشن کے ساتھ کہ جناب علی انہوں نے حلب پر قبضہ کیا، تو وہ لائلسٹ یا آرمی جو بکے نہیں تھے ان کو انہوں نے لائن میں رکھ کے تو ذبح کر دیا. یہ نہیں دکھائیں گے صرف وہ کہ جی وہاں ٹارچر کتنا ہوا اور کیا ہوا. اور وہ موسٹلی کرائسس ایکٹر ایز اٹ از ہوتا ہے، یہ کرتے ہیں. کبھی کسی کو وہ بٹھا کے کہ جی کیا جو انہوں نے اخوان المسلمین کے پلید وہابیوں نے جو حماس کے نام کے اوپر جو فالس فلیگ کر کے لاکھ فلسطینیوں کو شہید کروا کے اب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی سیپرس بیٹھا ہوا ہے، کوئی مالٹا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ترکی میں بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی یورپ کی کنٹری میں. پیسے ویسے لے کے لو جی اب وہ انہوں نے. اب اگین جب میں یہ کہتا تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے شام کی دفاعی صلاحیت کو کمزور کر کے، تو اسرائیل کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو ٹو کریٹ گریٹر اسرائیل، یہ سارا اس کا حصہ ہے. اور یہ 80s میں سیرین گورنمنٹ جو تھی ان کا یہ بیانیہ تھا. وہ یہ کہتے تھے اگر ہم نے ان کو آئرن ہینڈ سے نہ دبایا تو شام جو ہے ول بیکم پارٹ آف گریٹ اسرائیل. ابھی 10 دن ہوئے ہیں اور اسرائیل کے ٹینک جو ہیں وہ دماسکس کے دروازے کے اوپر پہنچ چکے ہوئے ہیں. وہاں سے بلکہ ایک سٹیپ جاتی ہے. جب آپ دماسکس سے گولان کی طرف جانا شروع ہوں تو تھوڑی سی چڑھائی ہے، اوکے، اور چڑھنے میں جو ہے ذرا ٹائم لگتا ہے. جب وہ ڈلوان ہوتی ہے نا تو وہ پھر تیزی سے جاتے ہیں. تو اسرائیلیز دے آر آلریڈی knocking at the door of دماسکس. اور 2011 میں نے کہا تھا کہ یہ اس کی دفاعی صلاحیت کو ختم کرنا ہے. آج 10 دن ہوئے ہیں، 10 دن سے بھی کم ہوئے ہیں میرے خیال میں. انہوں نے جو 70 کی دہائی سے لے کے گزشتہ 50 سالوں میں جو انہوں نے میزائل، طیارے یا جو بھی کچھ تھا، کوئی وہ اتنا امیر ملک تو نہیں ہے سیریا، تو وہ جناب انہوں نے ود ان اے ویک. اب اگر کوئی ایسی حکومت آئے جو اپنا ڈیفنس بلڈ اپ کرنے لگے، اٹ ول ٹیک ایٹ لیسٹ 20 ایئرس. اوکے، کیا بولتے ہیں، عراق میں انہوں نے جو ستیہ ناش کیا، ساری اس کی جو ریگولر آرمی تھی اس کو آج حال دیکھ لیں کہ وہاں اب مختلف ملیشیا بنی ہوئی ہیں. کوئی ریگولر، حالانکہ کمپیئر ٹو لیبیا وغیرہ پھر بھی وہاں کچھ بہتری ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ کوئی بڑی آپ فورس وہاں بن ہی نہیں سکتی. ریگولر وہ لائٹ ویپن والے فوجی بن سکتے ہیں ملیشیا، لیکن کوئی ریگولر آرمی نہیں. اب یہی حال جو ہے انہوں نے سیریا کے ساتھ کر دیا ہے. اور پھر یہ بات پوری دنیا میں کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ جناب علی یہ سارا کچھ جو ہے یہ اسرائیل، یہ جمہوریت نہیں ہے،
یہ عرب سپرنگ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، اور سیریا کی دفاعی صلاحیت کو، یعنی آج سے 2011، اب کیا وقت ہے، جو بھی 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، آج دیکھ لیں وہی ہو رہا ہے۔ تو پھر بات کیا ہے کہ یہ چیزیں کتابیں اور ڈگریاں لینے سے نہیں آدمی کی یہ ویژن ڈیولپ ہوتی، یہ ایک لائف ایکسپیرئنس ہوتا ہے، جو جگ بیتی اور جو آپ بیتی ہوتی ہے، یہ اس سے آدمی انالیسس کر کے تو یہ بہت ساری چیزیں، اب جیسے میں قادیانیت کے خلاف کام کر رہا ہوں، اس میں بہت ساری چیزیں مجھے کتابی ریفرنس سے ملی ہیں، لیکن جب میں یہ طالبان کے اوپر بات کرتا ہوں، سیریا کے اوپر یا ان موضوع کے اوپر بات کرتا ہوں، تو اس میں زیادہ دخل میرے اپنے مشاہدے کا ہے، اوکے؟ تو یہی وجہ ہے کہ جب میں ان موضوعوں کے اوپر بولتا ہوں تو میری جو معلومات ہوتی ہیں، جو بیانیہ ہوتا ہے، وہ حقیقت پسند ہوتا ہے، اور جس ڈائریکشن کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں وقت کے بعد وہی چیزیں جو ہیں سامنے ظہور پذیر ہو جاتی ہیں۔ تو اگین طالبان کے بارے میں کون کہہ رہا تھا کہ یہ 10-12 سال پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ امریکنز کے اتحادی ہیں، آپ اس کو جہادی نہ سمجھیں، اور یہ ایک ڈرامے بازی ہے، لیکن یہ سمجھنے والے لوگ سمجھتے ہیں نا، میری طرح کے، جنہوں نے یہ بال جنہوں نے یہ بال جو ہے دھوپ میں نہیں ڈرائی کیے ہوئے، یہ بال کہاں کیے ہیں؟ ایکسپیرئنس کے ذریعے، ایج کے ذریعے، ایک پروسیس سے گزر کر آج جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں، وہ ویکیپیڈیا کو دیکھا، ٹک ٹک کیا، تو جی وہ ولاگ بنا دیا۔ ویکیپیڈیا میں یہ 10 سال پہلے یہ نہیں تھا کہ وہاں پر یہ طالبان جو ہیں وہ امریکن ان کو پاور دے کے جائیں گے، اوکے؟ ویکیپیڈیا میں یہ نہیں تھا کہ طالبان جب حکومت میں آئیں گے پاکستان کے اندر ٹیررزم شروع کروا دیں گے، ہندوستان کے ساتھ اتحادی بنیں گے، پاکستان اور چائنا کی جو بلڈ اپ ہو رہی ہے اس کو سبوتاج کرنے کے لیے آگے ہوئیں گے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا۔ تو یہ فرق ہے ویکیپیڈیا جرنلزم میں اور جو مشاہدہ اور تجربہ، اس کا کوئی نعم البدل کوئی نہیں ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی ویکیپیڈیا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے فار ایگزامپل ہوا کیا، انہوں نے اردغان اور ہنری لیوی کو مڈل ایسٹ کا ٹاسک دے دیا۔ اب ہنری لیوی جو ہے وہ ابھی لیبیا کے بعد وہ لو پروفائل پہ چلا گیا، لیبیا میں جو تھا وہ لیڈنگ رول پلے کر رہا تھا، اس کا نائب جو تھا وہ اردغان تھا۔ اب انہوں نے اس کو سائڈ لائن کر دیا، ہنری لیوی کو بیک ڈور پہ ہوگا کہیں، لیکن وہ کیپٹن اس ٹیم کا جو ہے وہ اردغان کو بنا دیا، اور اردغان کا کوچ جو ہے وہ کیا اسرائیلی پرائم منسٹر بن گیا ہوا ہے۔ یہی ہمارے مولوی، یہی ہمارے اسلامسٹ یہ کیا کہہ رہے تھے، اردغان نیا صلاح الدین ایوبی ہے۔ ہاں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، صہیونیوں کے لیے۔ تو اسی طریقے سے امریکنز نے یہ پاکستان کو سیریا بنانے کے لیے وہ کیا کر دیا، طالبان کو پاور میں لے آئے، اور طالبان کا کیپٹن جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، خلیل ظلم خلیل، اور اس کا جو اسسٹنٹ ہے وہ منصور اجاز۔ تو میری باتوں کو آج آپ سن کے ادھر سے ادھر نکال دیں، 5 سال بعد ایسا ہوگا، 10 سال بعد ایسا ہوگا۔ تو یہاں
چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اگر ہم سمجھنا چاہیں تو۔ اگر ہم زاد احمد کی بات کو لیں گے جو ہمیشہ غلط ثابت ہوئی، اوریا کی بات کو لیں گے جو ہمیشہ غلط ثابت ہوئی، یا دیگر جرنلسٹوں کی، جرنلزم کا مقصد کیا ہے پاکستان میں؟ صرف اور صرف قادیانی ایجنڈے کے اوپر کام کرنا، خواہ وہ لبرل ہوں یا ملا ہوں۔ تو یہاں جو میں پوائنٹ آف ویو کے اوپر جس کے اوپر بات کر رہا ہوں، ماضی میں بھی میری باتیں ایز اٹ از ثابت ہوئی ہیں، اور ہمیشہ سے جو ہے میں نے وہ نقطہ نظر بیان کیا ہے جس کے اوپر قادیانی اثر نہیں ہے۔ تو آج یہاں اب یہ اس کا ریموٹ کنٹرول جو ہے نا سیریا کا، وہ زائنسٹ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہیں گے وہاں ان کی آپس میں لڑائیاں کروا دیں گے، وہ جب چاہیں گے ان کو مدد بھی کریں گے۔ آج بھی ان کا ڈالر، جیسے طالبان کی حکومت آئی وہاں سے ڈالر سٹیبل ہو گیا، سیریا میں بھی انہوں نے یہی ڈالر اتنا پھینک دیا ہے کہ وہ جنگ زدہ ملک ہے، غریب ملک ہے، لیکن وہاں ڈالر سٹیبل ہو رہا ہے۔ اوکے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم لوگ ان سے سبق نہیں سیکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایسے حالات اگر پیدا ہو گئے تو پھر بہت زیادہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہندوستان کے خلاف ہوئے تیار، ہندوستان کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طالبان ہیں، لشکر جنگوی ہے، مولوی ہیں، قادیانی ہیں، وہ پاگل ہیں کہ اپنی فوج کو اندر بھیجیں گے؟ جیسے اسرائیل نے اپنی فوج نہیں بھیجی اور وہ جناب جنگ جیت کے۔ تو یہاں یہ سب کے سب ڈرامے بازیاں، ان کو یاد نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے لوگوں کو آگ کے جلتی آگ کے اندر جو ہے، یہ کیا نام ہے، انہوں نے جو آئی ایس آئی اور داعش کے لوگوں نے لوگوں کو اتنے ہارریبل طریقے سے، اگر ان میں سے کوئی ایلیمنٹ پکڑا گیا ہے اور اس کے اوپر ٹارچر وغیرہ ہوا ہے، تو اگر یہی لوگ امریکہ میں ایسے حرکتیں کرتے یا یورپ میں، تو ان کے ساتھ کیا انہوں نے ان کو رحم کرنا تھا؟ ایسے نہیں ہوتا۔ تو یہ سروائیول تھا، سیریا کا سروائیول اسی میں تھا کہ یہ ہم جو اسرائیلی آرمی تو براہ راست حملہ نہیں کر رہی، لیکن جو انہوں نے سلفیز کو بھیجا ہوا ہے، ہمیں یہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں، لہذا ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کرتے کیا تھے؟ بالکل بے گناہ شہری بھی مارے گئے ہیں، لیکن کیا کریں، میں جیسے بتا رہا ہوں ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے دیکھی ہوئی ہیں یہ چیزیں، خدا کی قسم ہے کہ یہ شہریوں کے اندر گھس جاتے ہیں۔ بم مارا، راکٹ مارا، ایک سیرین فوجی کو لگا یا ٹینک کو لگا، اور ظاہر ہے جدھر سے راکٹ آتا ہے پھر جو ہے ڈائریکشن ان کے حملے کی اسی ڈائریکشن پہ ہوتی ہے، اور یہ چلے جاتے تھے سویلینز کے گھروں میں۔ یہی وجہ ہے کہ سارے شہر کے شہر تباہ ہو گئے، ادھر بم مارتے تھے اور اپارٹمنٹس میں چھپ جاتے تھے۔ تو آف کورس میں نے دیکھا جناب، راستے میں جب میں کابل افغانستان گیا، وہاں جناب ارد گرد جو ہیں کیا جلال آباد سے لے کے کابل تک جو ہمارا پہلا ٹریول تھا، پھر خوست سے کابل، یہ وہاں کیا تھا، راستے میں جتنے بھی گاؤں دیکھے وہ تباہ ہوئے ہوئے ہیں۔ اوکے جی، بعد میں پتہ چلا، لوکل لوگوں نے بتایا کہ بھی بات یہ ہے یہاں مجاہدین چھپے تھے، تو رشین ہیلی کاپٹر آئے، انہوں نے لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کیا کہ سرنڈر ہو جاؤ، وہ سرنڈر نہیں ہوئے، انہوں نے پھر یہاں بمباری کر دی، جس میں 2-4 ٹیررسٹ مر گئے ہوں گے، لیکن 10-15 سویلین بھی۔ تو جہاد یہ ہے، جہاد یار،
اپنی جان بچانے کے لیے آپ نہتے شہریوں کو ڈال بنا لیتے ہیں؟ نہیں. تو یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ وزیرستان میں یہ ہو گیا انہوں نے، تو یہ ہر جگہ ایسے ہوتا ہے، ہر کنٹری میں ایسے ہوتا ہے. جہاں جنگ ہوئے گی وہاں یقیناً اور یقیناً سویلین کیجویلٹیز ہونا فطرتی سی بات ہے. تو یہ کوئی کسی خاص نسل کے خلاف نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ وہ نہیں مانتے ان چیزوں کو، تو لہذا یہ جو ہے پروپوگنڈا کرتے رہتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیے جی شام کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب یہ ایک ایسا ملک بن گیا ہے کہ جو اس کیپیسٹی اس کی نہیں ہے کہ کوئی اپنی دفاعی جو ہے دفاعی طور پہ مضبوط ہو سکے. جو ریگولر آرمی تھی وہ تتر بتر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو کیا نام ہے نئے جو ٹیررسٹ آئے ہیں یہ ان کے اشاروں پر ہر کام کریں گے. یہ بھی کہیں گے کہ جی ہم جو ہیں اسرائیل کو تباہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ اسرائیلی حملے کریں گے، عام سیرین مارے جائیں گے، اور یہ لوگ بیٹھ کے ایک سائڈ پہ کعوہ پیتے ہوں گے، یا شاید تھوڑی بہت ہی وہ کیا راکی کیا ہوتی تھی وہاں، اس کو کیا کہتے تھے، دودھ جیسے ہوتا ہے وہ سونف کی شراب سیریا وغیرہ میں بڑی لوگ پیتے ہیں. تو میں نے پہلی بار ایک وہاں بار میں شیرٹن ہوٹل، ناٹ شیرٹن، فندق الشام آئی تھنک، یا وہاں بار میں گیا، وہاں دیکھا جناب دو بہت خوبصورت لڑکیاں بیٹھی بار میں دودھ پی رہی ہیں. میں بڑا حیران ہوا. تو وہ ایک کیا بولتے ہیں، ایک وہ یہ عراقی تھا جو بعد میں پرائم پریزیڈنٹ بھی سیریا کا بنا، ایاد علوی، وہ اور اس کے دوست اور بھی وہ بھی وہاں تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ باہر میں وہ سرو کرتے ہیں، وہ ہنسنا شروع ہو گئے، کہتے ہیں یہ دودھ نہیں ہے، یہ راکی، اس کو ترکی میں راکی ہے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس کا. خیر، تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم اگر نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر اللہ حافظ کریں ان ساری چیزوں کو. آج کی تاریخ سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ کسی ملک کو فتح کرنا ہے، شکست دینی ہے، اس کو برباد کرنا ہے، تو سب سے اہم ویپن جو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ ڈالر ہے. اس ویپن کا نام ڈالر ہے. یہ ڈالر لیبیا میں بھی چلا، لیبیا فتح کر گیا. یہ ڈالر عراق میں بھی چلا، اس نے عراق کو فتح کر لیا. یہ ڈالر افغانستان میں بھی یہ ویپن چلا، افغانستان فتح. یہ سیریا میں بھی کیا، سیریا بھی فتح. جن اللہ کے سو کالڈ جہادسٹ جن کو کہا جاتا ہے، ان کو منتھلی 2000 سے 3000 جیب خرچ ملتا تھا، اور سیرین فوجی کو $40-50 ملتے تھے. تو یہ جناب افغانستان سے کیا کہتے ہیں، افغانستان میں تربیت لیتے تھے، پھر وہاں سے شفٹ کیا جاتا تھا ترکی میں. وہاں پر بھی ایک آدھی شادی، بظاہر شادی کر کے، تو اپنی بیوی کو افغانستان میں کہہ کے جی ٹھیک ہے ہم جہاد کر کے آئیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. ترکی پہنچے ہیں، ترکی میں شادی کی انہوں نے کسی سیرین مہاجر لڑکی سے، کسی غریب ترکی سے. بظاہر شادی، لو میرج کیا نہیں، لو ان جہاد وغیرہ، یہ وہ کیا نام دیا ہوا ہے انہوں نے، جو بھی. تو اچھے خاصے پیسے ہیں، ڈرگز یہ استعمال کرتے ہیں،
پروسٹیٹیوشن کا یہ استعمال کرتے ہیں اور آ کے کیا کہہ رہے ہیں، ہم کفار کو مار دیں گے، یہ کر دیں گے۔ $2,000 سے $3,000 اور کہاں۔ تو یہی انہوں نے بہت زیادہ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں خون کو بہائیں، جب ڈالر ہے، پیپر ہے، چھاپتے جاؤ، ان کو دیتے جاؤ۔ تو وہی آپ دیکھ لیں، یہی ہوا۔ ڈالر ایسا ویپن ہے کہ اس نے ملک فتح کر لیے۔ تو ایٹمی جنگ کی تو اس وقت نوبت آئے گی جب یہ ڈالر بیکار ہو جائے گا۔ لیکن ابھی تو یہ ویپن ڈرون سے اور ایٹم بم سے زیادہ افیکٹو ہے۔ تو انہوں نے اتنے $1.5 دیے ہیں جہادیوں کے ذریعے، ملٹری کے آفسر کو کیا بولتے ہیں اس کے، سیرینز کو۔ اسی طرح افغانستان میں بھی ہوا تھا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اصل ہدف ہے وہ تو پاکستان ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، جو سیرین کی جو میزائل بیٹری ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ سیریا کے پاس ہوں۔ تو ایک اسلامی ملک کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی کو وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں، کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ابھی تک برداشت کیا ہوا ہے کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے اتحادی جو ہیں وہ قادیانی فوجی ان کے ہاتھوں میں ہے، لہٰذا ہمیں اتنا۔ لیکن اگین پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ تبدیلی تو آئے گی۔ جو میں آج میسیج دے رہا ہوں کہ فوج کو جو ہے گرینڈ ہاؤس آف قادیان کی بجائے گرینڈ ہاؤس آف پاکستان اور قرآن بنایا جائے، تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی ریزن تو پیدا ہوگا پاکستان کو بچانے کا۔ تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس سے قبل کہ کوئی ایسی تبدیلی آ جائے کہ پاکستان کی فوج اور ادھر ادھر میں جو ہے کوئی ان کو پیٹریوٹک جرنل یا اسلام دوست جرنیل جو ہیں وہ ٹیک اوور کر لیں، وہ پاور میں آ جائیں، سٹرکچر آف GHQ بدل جائے، تو وہ پھر خطرہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ تو اس لیے ان کو جلد از جلد سیریا کے بعد کیا بولتے ہیں ترکی وغیرہ، یہ ان کو بھی کمپلیٹلی جو ہے سول وار میں اور ان کی دفاعی صلاحیت ختم کریں، پھر جو ہے وہ نیکسٹ ٹارگٹ از پاکستان، ناٹ ایران۔ تو یہ اب ہمارے پاکستانیوں کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے سوچتے ہیں۔ تو جناب یہ جہاد فی ڈالر کے لیے ہو رہا ہے، یہ ایسے ہی، اور یہ آج سے شروع نہیں ہوا، یہ بہت پرانا شروع ہوا ہے۔ انہوں نے ڈالر لے کر جو ہے افغانستان کے اندر مصنوعی جہاد تو تھا نہیں، اللہ کے لیے جہاد ہوتا ہے، سرزمین کے لیے جہاد نہیں ہوتا بابا، اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں بتا چکا۔ اب پاکستان کو جو سب سے بڑا تھریٹ ہے، جس کو ہمارے قادیانی جرنیل جو ہے سمجھنا نہیں چاہتے یا سمجھ گئے ہیں لیکن جان بوجھ کے وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، وہ یہی ہے کہ یہ داعش جو ہے 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد، نیئر فیوچر میں یہ داعش کابل سے آئے گی اور یہ جناب وہ سیریا والے حالات پیدا کرے گی، اور اس میں یہ قادیانی جرنیل جو ہیں بنڈل، وہ کیا لیں گے بنڈل ڈالرز کے، اور ان کو سونپ کے خود کوئی آسٹریلیا چلا جائے گا، کوئی دبئی اور آل دیٹ۔ تو اس لیے وہ تو ان کی تو جو ہے پانچوں گیمیں ہیں۔ پاکستان جب تک قائم ہے ان کا تسلط ہے، اور جب پاکستان کے اوپر یہ سیریا والا وقت آئے گا تب بھی ان کی پانچوں انگلیاں، کیونکہ یہ اتنا سرمایہ لے کے امریکنوں سے، جہادیوں سے لے کے یہ بھاگ جائیں گے، تو پاکستان پھر بچانا ہم نہیں ہے۔ اس لیے آج سے جو اس چیز کی طرف میں اشارہ، اور طالبان کبھی بھی پاکستان کے دوست، کیونکہ وہ ایجنڈا لے کے آئے ہوئے ہیں، وہ پیسہ لیتے ہیں
کہ اس خطے میں جو ہے داعش بنانی ہے، نام کوئی بھی ہو جائے، ہے یہ داعش، ہے یہ خوارج، اور اس کا تمام رخ جو ہے پاکستان کے لیے ہے. اوکے، تو یہ پورے ریجن میں آگ لگانے کے لیے، پھر سینٹرل ایشیا حتیٰ کہ چائنا تک، تو یہ اتنا بڑا خطرناک بیج انہوں نے طالبان کی صورت میں افغانستان میں لگا دیا ہے. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ قوی تر ہوتے جائیں گے. یہ جناب مختلف ان کے پاس ویپن، ان کے پاس سورسز، ان کے پاس مختلف گروپس، اور پھر یہ ان کو پاکستان جھونکیں گے، سینٹرل ایشیا میں جھونکیں گے. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہے، اور ایک آگ کا دریا آ رہا ہے. اس کے لیے آج سے ہی ہمیں یہ، اور ہماری قوم کس طرف لگی ہوئی ہے، دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ کوئی سوچا نہیں جا سکتا. اور آج بھی پورے جرنلسٹ مادر چوت جو ہیں وہ حرام زادے قادیانی کتے. عمران خان رہا ہو رہا ہے یا عمران خان جیل میں ہے، یا عمران خان نے آج کیا کھایا، عمران خان کب ٹوائلٹ گیا، عمران خان اور وہ دلہ جنرل کیا نام ہے عاصم، اس نے یہ کہہ دیا، وہ چلا گیا، اور وہ حرامی کیا نام ہے اس کا شہباز شریف نے یہ کر دیا. یہ اسی میں الجھے ہوئے ہیں. اور جو آندھی، سرخ آندھی آ رہی ہے، جو تباہی کی جو قریب تر ہر دن ہوتی جا رہی ہے، اس کی طرف سے بالکل کوئی نہیں. یہ تو سوشل میڈیا ہے کہ ہم جیسے لوگ آ کے، اسپیشلی میں ان چیزوں کو میں بتا رہا ہوں کہ پلیز اٹھیں، آج سے تیاری کریں. سب سے پہلا ٹاسک کہ پاکستان کے اندر قادیانی جو ہیں ان کا ہولڈ ختم کریں. سب سے بڑا نقص پاکستان کا قادیانی ڈومینیشن ہے. یہ استحصال کرتے ہیں پاکستان کے عوام کا، سارے مالی وسائل ان کے پاس ہیں، دفاعی ادارے ان کے پاس ہیں، فورن پالیسی کے. ابھی دیکھیے پاکستان کا کیا وہ وزیر دفاع ہے کیا، خواجہ آصف، اوپن قادیانی، جس کے باپ نے بندوق کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کو سیالکوٹ میں مارا تھا، گولیاں چلائی تھیں. اب قانونی طور پر تو پاکستان کے جو ہے وہ کوئی حساس چوکی کے اوپر تو کوئی قادیانی آ نہیں سکتا. یہاں منسٹر، پرائم منسٹر، ہر کوئی قادیانی ہے. تو بس ٹھیک ہے، پھر کھانگ دے جاؤ تو لنگ دے جاؤ. پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی مشتری ہوشیار باش.